अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। प्रोग्राम के आगाज़ पर जिक्र मुआशी, इंतज़ामी और सियासी मसाइल में घिरे पाकिस्तान का कि जिसके सूबों की मौजूदा कैफियत भी मरकज़ से कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है। सिर्फ एक रोज़ कबल ही अपनी 77वीं सालगिरह मनाने वाले पाकिस्तान को अब बहुत से तज्ज़ियाकार मसाइलिस्तान का नाम दे रहे हैं, जिसके एक सूबे में इस वक्त उस जमात की हुकूमत है कि जो ज़ेर अताब होने के बावजूद मुसलसल तीसरी बार यहाँ पर बरसरे इख्तिदार आई है। खैबर पख्तूनख्वा और PTI का सियासी तालमेल तो जारी रहेगा, मगर सूबे को एक बार फिर बढ़ती दहशतगर्दी का भरपूर तरीके से सामना है। एक थिंक टैंक के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक जून 2024 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला दहशतगर्दी के 21 हमलों का निशाना बने, जो इस साल की अब तक पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी की सबसे ज्यादा शरह है। उसके साथ साथ सूबे के वजीर आला और गवर्नर दो ऐसी शख्सियात हैं कि जो एक दूसरे के सख्त सियासी मुखालफीन तस्वर किए जाते हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी दो आला तरीन आईनी ओहदों पर फाइज होने के बावजूद एक नियाम में दो तलवारों की तरह एक दूसरे पर लपकते और झपटते दिखाई देते हैं। अगर गवर्नर को यह शिकवा है कि सूबे के इंतजामी मामला दुरुस्त अंदाज में नहीं चल रहे, तो वजीर आला भी मुसलसल उन पर सियासी होने और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत को भी खैबर पख्तूनख्वा की तरह सियासी जंग का सामना है कि जहां पर हुकूमत और PTI के दरमियान सियासी कशमकश अपने उरूज पर है और अब एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारी हो रही है कि जिसका अव्वलीन हदफ महंगाई और किसी करंट की तरह आवाम को लगने वाले बिजली बिल्स को बुनियाद बनाकर मौजूदा हुकूमत को घर भेजना है। कोई साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को 4 माह के लिए निगरान सेटअप का सरबराह बनाकर इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दे रहा है, तो कोई मुल्क में बहुत जल्द एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाए जाने की बात कर रहा है। इसी सियासी गर्दाब में फंसी वफाकी हुकूमत की मुश्किलात का अंदाजा एक रोज कबल जारी होने वाली ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में लगाया जा सकता है कि जिसके मुताबिक जुलाई 2024 के दौरान पाकिस्तान में बिजली 18% महंगी हुई, जो कि 2021 में PTI दौर से लेकर अब तक की 155% महंगी हो चुकी है और इस वक्त आवाम अपने घरों के किरायों से ज्यादा बिजली के बिल्स भर रहे हैं। इस सियासी शोर शराबे में अब एक नया मोड़ साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद आज मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान के गिरफ्तार होने की खबर का सामने आना है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक PTI के साथ जोड़ा जा रहा है। रिटायर्ड फौजी अफसरान की गिरफ्तारियां किस तरफ इशारा कर रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा में लगी दहशतगर्दी की आग और वफाक में बिजली बिल्स और महंगाई से बिलबिलाते अवाम की आहो पुकार अब आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और पहली दफ़ा आप हमारे स्टूडियो आए हैं, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको भी मुबारक हो अपने नए चैनल, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं क्योंकि आपने एक शो, क्योंकि मॉर्निंग शो आपने ज़्यादा बहुत स्टार्ट ही मॉर्निंग शो वाले बना आपने किया जी, तो अब एक पॉलिटिकल शो की तरफ आ गई। नया एवेन्यू है मेरे लिए भी, मैं भी इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से और आसान तरीके से चलें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। अच्छा, सबसे पहले अब जाहिर है एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसकी आज भी ताज़ा तरीन खबरें सामने आई कि पहले साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब गिरफ्तार हुए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं उनको तहवील में लिया गया कि वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ राब्ते थे और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको अपनी तहवील में ले लिया। फिर आज खबर ये आई कि 3 मजीद साबिक मिलिट्री अफसरान जो हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ये कोई आप नई केस फाइल खुलती देख रहे हैं PTI के खिलाफ? देखिए, वैसे वो अगर आप आर्मी की बात करें और जुडिशरी की बात करें तो उनका एहतसाब का अपने एक अमल होता है, जो कि आपको और हमारा जो एहतसाब का अमल वो डिफरेंट है और दूसरी चीज़ें होती हैं। और उनका जुडिशल कमीशन है, इनका कोर्ट मार्शल है, जो भी हैं। फैज़ हमीद साहब को भी और आज 3 और लोगों को पकड़ा गया जिसमें आपने बताया कि गिरफ्तार हुए हैं। तो डेफिनेटली एक प्रोसेस है और हम देखेंगे उसके रिजल्ट क्या आते हैं। अगर वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट तो इसमें तो दो रहनी थी, और आपने बाजवा साहब की आखिरी तकरीरों में भी सुना होगा कि हमारा अब जो है हम पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और नहीं होना चाहिए ये वो। और खाजा साहब ने भी कहा कि 2019 से वो हमें ऑफर कर रहे थे कि गवर्नमेंट बना लेते हैं फैज साहब भी। और मैं समझता हूँ कि देखें, अगर हर इदारा अपनी जुडिशरी में रह के काम करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे बाकी इदारों के मुतालिक ज़्यादा पता है, जैसे किसी को होता है मुल्कों के मुतालिक पता चल जाता है, तो और मुझे अपने उसका नहीं पता और दूसरे के मुतालिक पता है, तो ये चीज़ नहीं है। अगर मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, सियासतदान ठीक है गलत है, हमें अपना काम करना चाहिए, बाकी इदारों को अपना काम करना चाहिए। अब जो नए एवेन्यू इन्होंने मतलब है कि ये गिरफ्तारी हुई है, तो डेफिनेटली इसका अब रिज़ल्ट आएगा कि उसकी क्या है। लेकिन उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल KP के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है कि जिन दहशतगर्दों को यहाँ पर आबाद किया गया था और ये कहा गया था कि ये पुरअमन होंगे, आज उन्हें हथियार उठा लिए, तो हम किसे गरेबान पकड़ें।
آج میرے صوبے میں آپ نے ابھی ایک رپورٹ بتائی ہے، اتنے برے حالات ہیں خاص کر اضلاع میں اور خاص کر ساؤتھ میں، کہ اس کی ایسی قسم کی مطلب ہے کہ ایونٹس ہو رہے ہیں کہ ہم 14 اگست بھی منا رہے تھے، ہم لاشیں بھی اٹھا رہے تھے، ہم نے فوجوں کی لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں، ہم پولیس کے نوجوانوں کی بھی اٹھا رہے ہیں، سول سوسائٹی کے بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ دشمن ممالک بھی ہیلتھ فیسلٹیز پہ حملے نہیں کرتے، ایسا ہی ہے. اور اور آج آپ ڈیخا میں دیکھیں کہ ہیلتھ فیسلٹی پہ بھی حملے ہوئے. تو مطلب اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور ہم نے ایک پرامن صوبہ 2013 میں ان کے حوالے کیا تھا، جو آج تیسری دفعہ حکومت میں آ رہے ہیں، اس نے بدامنی کی طرف لے کر گئے. تو سوال تو اٹھے، جب ہم سوال کرتے ہیں کہتے ہیں آپ یہ سیاست کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے امن لانا ہے، آپ ہم کہتے ہیں بالکل آپریشن نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. آپ ہمیں بتائیں کہ امن کیسے آ سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا دہشت گردی پہ آتے ہیں، دہشت گردی پہ آتے ہیں، لیکن میں دوبارہ اس طرف واپس آؤں گی جو آج کی اور 1-2 دن سے چلتی ہوئی ڈیولپمنٹس ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان ساری ڈیولپمنٹس کے مد نظر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی ملٹری ٹرائل کی طرف جاتا ہوا سلسلہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اگر وہ 9 میں ملوث ہیں جو کہ ہمیں اسٹیٹ نے بتایا تھا، اسٹیٹ کا یہ چیز تھی. اور آپ بھی اور ہم بھی سب بھی جو ٹی وی چینلز پہ آتے تھے بتایا جاتا ہے کہ 9 مئی تو ہوا ہے پاکستان میں. یہ انڈیا نے نہیں کیا، نہ یہاں پہ اسرائیل آئی ہے، نہ کوئی اور ملک آئے، پاکستان میں ہوا ہے نا. یا میں نے کیا یا آپ نے کیا، کسی اور نے کیا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ان کو قراروا کی سزا ہونی چاہیے. دیکھیں خدا نخواستہ آج اگر آپ 9 مئی والوں کو معاف کریں گے، کل اس سے بڑا کوئی ایونٹ کر کے بولیں گے وہ 9 مئی پہ کچھ نہیں ہوا تو اس سے تھوڑا اور بڑا ایونٹ کر لیں تاکہ ہمارا اور اس سے زیادہ نام چلا جائے. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جب اسلام آباد میں ان کو ایک لگژری فیسلٹی پاکستان میں پہلی دفعہ دی گئی تھی کہ ان کو لے جائیں، مینیو بھی بتائیں اور گیسٹ لسٹ بھی بتائیں اور کیا کیا کھانا چاہتے ہیں، ایک اچھے طریقے سے مرسیڈیز گاڑی میں لے جائیں. تو جب ان کی بیل ہو رہی تھی اگلے دن، جو سب کو پتہ تھا، انہوں نے پہلے کہا تھا میری بیل ہوگی کیونکہ ان کو پتہ چلا. تو ادھر انہوں نے جو پریس ٹاک کی تھی آج اس کی ریکارڈنگ آج نکالیں. انہوں نے کہا تھا جب میرے ساتھ یہ ہوگا تو یہ کام تو ہوگا. اس نے یہ نہیں کہا کہ غلط کام ہوا کہ اگر میرے ساتھ نہیں، لیکن بعد میں تو وہ کہتے ہیں کہ جو میری پارٹی والا اگر کوئی ملوث ہوگا تو میں اس کو دیکھیں وہ بعد میں تو بہت سی چیزیں کہتے ہیں نا. بعد میں تو ایک بندے کو لگا دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں میں نے غلط چوائس کی ہے. جس بندے کو بھی پاکستان میں اس نے لگایا، اس نے کہا میں نے غلط چوائس کی ہے. تو مطلب اس بندے میں فرق ہے نا جو چوائس غلط کرتا ہے. اچھا اب ایک اور چیز بھی ہے جہاں پر عمران خان کا اور آپ کی پارٹی کا اور نون لیگ کا موقف جو ہے وہ ایک ساتھ ملتا ہے. اچھا عمران خان صاحب نے آج کی جو ان کی ٹاک ہوئی ہے میڈیا سے، ناظرین کو بھی ذرا ہم بتاتے چلیں کہ اس کے کیا پوائنٹرز تھے، ذرا ریمائنڈر دے دیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ فوج میں احتساب کو سپورٹ کرتے ہیں اور اگر احتساب کرنا ہے تو پھر سب کا کرنا ہوگا. اور جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں فیض کو ہٹایا تھا. تو یہ تو وہی بات ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کے کرتی ہیں کہ بھئی جنرل باجوہ کا جو تھا وہ ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اور فیض جو ہیں وہ ان کو 2019 میں کہتے تھے کہ بھئی تم لوگ مجھے سپورٹ کرو اور میں تم لوگ کی حکومتیں بنوا دوں گا. تو پھر تو پرابلم جنرل باجوہ کی یہاں پر مسئلہ بنایا ہوا نا. نہیں تو وہ 3 میں سے کس کی حکومت بنا تھا؟ فار ایگزامپل باجوہ صاحب نہیں فیض. دیکھیے ایک چلو آپ کا یہ مفروض ہم سمجھ بات ہے، پارٹیاں تو 3 تھیں، ایسا ہی ہے، حکومت ایک نے کرنی تھی. لیکن وہ تو ہاں ایسا ہی ہے، لیکن وہ کس کے ساتھ کس کی حکومت بنا جاتا ہے؟ ہر کسی کو ٹافی دے رہا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے اب کیونکہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 2019 میں وہ ہمارے پاس آتے تھے اور میٹنگز کرتے تھے کہ ان کی حکومت سے ہم تنگ آ گئے ہیں اس آدمی سے اور اس کو چلتا کرنا ہے. نہیں وہ تو ایسی ان کی باتیں ہیں کہ تنگ آ گئے چلتا کرنا جو بھی ہے وہ تو جس طریقے سے ڈیفنس منسٹر ہیں کنڈی صاحب. نہیں میں یہ اس کی ڈیفینس میں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیں جب اس وقت تھا بالکل اوپن تھا، پالیٹکس میں وہ تھے، ان کا جو کردار تھا جس طریقے سے تھا. جب میں نے سری نوٹر والا کو کردار بتایا جب کے پی میں جو ہوا، دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ جب اگر آپ لوگ اگر ایکسٹینشن ہوئی تھی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے تقریباً سپورٹ کیا تھا ایکسٹینشن کو، کسی نے بھی ایسے نہیں کیا تھا. اور پھر جب فیض صاحب پشاور کی ان کی جب پوسٹنگ ہوئی تو خان نے کہا تھا نہیں آپ نے اپنی چین آف کمانڈ کو فالو نہیں کرا، میں نے آپ کو بتانا آپ نے کب جانا ہے. اس میں بھی آج ایک اسٹیٹمنٹ آئی، وہ بھی میں بتاؤں گی. تو وہ جو ہے اب مطلب آپ کا ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ڈیفینیٹلی تمام جو یہ ٹی وی چینلز ہیں انفارمیشن منسٹری کے انڈر ہوں گے، ایسا ہی ہے، لیکن آپ کا ایک ادارہ ہے، آپ کو ایک ڈیوٹی دے گی، آپ نے اتنے بجے کا پروگرام نہیں کرنا، آپ نے اتنے بجے کرنا ہے. تو آپ کی انٹرنل ارینجمنٹ ہے نا. آپ کو اگر منسٹریز کہے گی کہ نہیں آپ نے اتنے بجے نہیں کرنا، میری مرضی ہے کہ آپ نہیں آپ 10 والا پروگرام نہیں کریں گے، آپ 8 والا کریں گے یا 7 والا کریں گے، تو یہاں تو چین آف کمانڈ یہاں سے ہے نا. اچھا اب اس پہ ان کا اسٹیٹمنٹ بھی سنیں. خان صاحب عمران خان صاحب نے یہی جو چین آف کمانڈ والی بات تھی اور فیض حمید کی جو پشاور کی پوسٹنگ تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ بھاولپور چلے گئے، تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید ہمارا اثاثہ تھا اور اسے ضائع کر دیا گیا. اب جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ بھی جنرل باجوہ ہے اور انہی کو میں ٹھہراتا ہوں. یہ عمران خان صاحب کی آج ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے فیض جو تھا وہ طالبان اور زلمے خلیلزاد کے ساتھ جنرل فیض جو ہیں وہ بات چیت میں تھے، مذاکرات کرتے تھے، ان کو یہاں پر پاکستان لائے، انہوں نے مجھ سے ملوایا اور ساری چیز اس وقت انڈر کنٹرول تھی. آپ کو فیض صاحب کی ایک تصویر بھی یاد ہوگی جو افغانستان میں چائے کی پیالی جو ہے وہ زلمے خلیلزاد جتنا
افغانستان کو ڈیمیج کیا, پاک افغان ریلیشن کو, کسی نے بھی نہیں کیا وہ. اس میں وہ کون سا راکٹ سائنس کے پاس تھا؟ مطلب کہ آ جاتا ہے کہ میں ایکسپورٹ ہوں. ساری تباہی کی پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی باجوہ صاحب تھے نا, اب تو کہتے ہیں فورن پالیسی بھی یہ چلاتا ہے, میرے ووٹ بھی اسمبلی میں پورے یہی کرتا ہے, سارا کچھ اس وقت جیسے ہی ریٹائر ہو گیا ان کو پتہ چلا کہ یار ان کی ریٹائرمنٹ اب یہ جو ہے بڑا غلط بات ہے. کس کے کہنے پہ استعفے دیے تھے؟ کیا کہتا تھا خان صاحب بھی کہتے تھے نا کہ میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ استعفے دیے. وہ تو نہیں, میرا تو خیال ہے وہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل جو ایڈز تھے اس وقت. دیکھیں پارٹی کا لیڈر ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے نا, آپ ایک پارٹی کا لیڈر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور پھر یہ چیزیں یہ بات انہوں نے کی ہے. دیکھیں اب وہ ہمیشہ ان کی یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ حاضر سروس کے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں اور ریٹائرڈ کے اس کے گلے پڑنا چاہتے ہیں. اب اس کو اون ہی نہیں کر رہے, بہت سے لوگوں کو اون نہیں کریں گے فیوچر میں بھی, بہت سے نارمل ان کا کام ہے. ابھی آپ مجھے دیکھیں اپنے پارٹی کے لوگوں کو جنہوں نے مشکل میں ان کو کیا اور ان کو پتہ نہیں لگے ہوئے ہیں, ان کے پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں, ان کو فارغ کر دو, ان کو یہ کر دو. وہ کون؟ یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں کنڈی صاحب. نہیں ابھی وہ جو MNA صاحب ہیں, مروت صاحب. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں میں ہر پارٹی کے پولیٹیکل ورکر کی قدر کرتا ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں. انہوں نے جو مشکل وقت میں جو لوگ بلوں میں گھسے ہوئے تھے, آج جو ٹانٹا کر رہے ہیں, اس وقت نظر نہیں آ رہے تھے, تو مروت صاحب بھی لگے ہوئے تھے نا. آج جب وہ آگے کہتے ہیں مروت صاحب کو فارغ کرو, یہ بہت آگے نکل جائے گا, اس کو تو فی الحال آپ پولیٹیکل ورکر آپ کے لوگ ہیں جو مشکل وقت. لیکن اب اس معاملے کا بنے گا کیا؟ مطلب ایک طرف حکومت اور عمران خان صاحب تقریباً ایک ہی جیسی بات کر رہے ہیں کہ بھائی دا پرابلم واز جنرل باجوہ, اٹ واز ناٹ فیض حمید اونلی. میں نہیں سمجھتا کہ فیض حمید اونلی نہیں ہے. مطلب ہے کہ باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز میں, اگر باجوہ صاحب غلط ہے تو غلط ہے, اگر فیض حمید غلط ہے غلط ہے, اگر کوئی اور میں غلط ہوں تو غلط ہے. دیکھیں آپ اس طریقے سے مینوورنگ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ بھی چلیں, آپ پارلیمنٹ میں جا کے بل آ رہے ہیں تو آپ اس کے ووٹ بھی آپ پورے کریں, چیزیں بھی آپ کریں, کرنے دیں. دیکھیں اداروں سے غلطیاں ہوں گی تو وہ سیکھیں گے نا. آپ کب تک انگلی پکڑ کے لے کے جائیں گے آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, چیزیں چھوڑ دیں. جب آپ سب کو اپنا کام کرنے دیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. کام آپ کرتی ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے اور ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ کیوں ایسا کرتے ہیں. تو لہٰذا چیزیں جو ہیں پارلیمنٹ کو چلنے دیں, صوبائی اسمبلی میں جو بھی وہ ہیں ان کو چلنے دیں, ہر ادارے کو چلنے دیں, تو چیزیں ہوں گی. ورنہ آپ پھر چند سال بعد بولیں گے جی فلاں جو تھا نا جنرل تھا یا فلاں کرنل تھا, فلاں بریڈی تھا, وہ غلط تھا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر آج بھی ادارے ٹھیک ہو جائیں اور جوڈیشری میں کام کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اب پی ٹی آئی والے جو ہیں معاملات وہ کس طرح سے چلائیں گے اور کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ ایک پرابلم بن جائے گی فیض حمید صاحب کا کیس؟ پی ٹی آئی تو ہمیشہ بندر ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ ان کو کندھے پہ سوار کر کے لے جائے, پارلیمنٹ کی کرسی بٹھا دے. یا گونڈی صاحب ساری جماعتوں کا تقریباً ایسا ہی حال ہے. وہ نواز شریف صاحب آپ کے اتحادی ہیں آج کل, تو وہ ٹھیک ہے, اب ان کا تو بہت ہی برا حال تھا نا. اچھا نواز شریف صاحب کا نہیں, پی ٹی آئی والوں کا. اور وہ ہم نے دیکھے, ہم نے مطلب پریکٹیکلی دیکھا جس طریقے سے وہ مطلب ہے کہ, لیکن جو بھی ہے اب خود کہتے تھے نا, عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میری فورن پالیسی بھی یہ چلا رہا ہے, میرے اکانومی بھی یہ چلا رہے ہیں باجوہ صاحب, میرا فلاں بھی یہ چلا رہا ہے. مجھے اگر کوئی چیز پتہ چلتی ہے مجھے یا ٹی وی سے پتہ چلتی ہے یا بیگم صاحبہ سے پتہ چلتی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بھی تھی نا. تھی تو صحیح ہے, ویسی تھی تو صحیح, تو اب کیوں اتنا مطلب ہے کہ نہیں تھی, اب ایسی بات تھی, لیکن آپ کے پاس اگر ٹیم نہ ہو, آپ کے پاس انکمپیٹنٹ ٹیم ہے, آپ اس ٹیم کو آج مجھے بتائیں کہ جو ٹیم کے لوگ تھے آج کدھر ہیں؟ آج مارے کھا رہے ہیں نا گنڈی صاحب, آپ بھی کمال کرتے ہیں. کیا وہ جو احتساب اکبر, کیا نام ہے اس کا, شہزاد اکبر صاحب, کدھر ہے وہ؟ مار کھا رہا ہے. وہ انگلینڈ ہے, وہ مار کھا رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے آج؟ وہ ادھر ہوتے تو مار کھاتے نا. ادھر نہیں, ادھر کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ ہاں وہاں سے ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بالکل. کیا کوئی مطلب پھول جھڑ رہا ہے, وہ بتا رہے کہ غلط یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں قربانی دینا. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے انقلاب لانا, انقلاب کے لیے تو پھر آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن اگر واقعی یہ جیل میں رہ کر انقلاب لے آئے, اگر جیل میں رہ گئے, نکلے نہ باہر میاں صاحب کی طرح, تو پھر تو انقلاب آتا نظر آ رہا ہے آپ کو. جو ان کے کرتوت ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی جیل سے نکل سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال میں بھی ہم رہا ہوں کہ لمبے ٹائم طرح میرے پاس وہ نہیں ہے کہ اگلے ہفتے فلاں پکڑا جائے. اطلاع نہیں, آپ اطلاع دینا کنڈی صاحب, گورنر ہیں آپ کو, پشاور چلا گیا, وہاں پہ اطلاعات بہت لیٹ. اچھا پشاور کی طرف چلتے ہیں, پھر چلے آئے پشاور کی طرف چلتے ہیں. آپ کے فیوریٹ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں, میرے کوئی فیوریٹ نہیں ہے سر آپ کے. اچھا ٹھیک ہے چلیں, آپ ان کے فیوریٹ ہیں, وہ ان سے پوچھیں. اچھا یہ بتائیں کہ ان کے بارے میں بھی ایک تاثر آتا ہے, اور اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اطلاع ہی دے دیں تو زیادہ اچھا ہے. تجزیہ بھی دے سکتے ہیں, اپنا تبصرہ بھی کر سکتے ہیں, سیاسی شخصیت ہیں آپ بھی, لیکن اطلاع کے لیے اطلاع میں زیادہ ویٹ ہوگا. ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اوپر سے گرجتے برستے ہیں لیکن اندر سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سنتے ہیں. کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کے شہر آتے ہیں کتنے تمیز سے چل پھر رہے ہوتے ہیں. ان کی حرکات آپ نے اسلام آباد میں دیکھی ہیں. جب بھی وہ کسی ایشو پہ اسلام آباد آتے ہیں, اور اچھی بات ہے ان کو یہ مطلب ہے کہ کرنا چاہیے. پرائم منسٹر کی جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے, کوئی بھی اس قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں, تو اس پہ جو ہے وہ ہم نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ ایک
प्रेस रिलीज आई थी कि ऑपरेशन होने जा रहा है, तो हमने सवाल किया कि जी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव गए तो उन्होंने हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लिया पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सूबाई असम्बली को, और जाके जैसे बाद में उन्होंने चंदा गेंडोबाल ख्याल है मैंने क्या कर दिया, फिर कहते नहीं नहीं ये तो ऑपरेशन ऐसे नहीं है ऐसे है। लेकिन जो भी चीज़ें वो जब बैठते हैं मीटिंग में, और अच्छी बात है सूबे के हकूक़ के लिए बात करें तो बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन बाहर जब जाते हैं उनको रियलाइजेशन होती है कि फिर इधर मेरी अभी पूछ गूछ होगी तो फिर वो बड़ा फंडी हो। अब उन्होंने, मैं उसी इंतज़ार में हूँ कि उन्होंने ऐलान किया ना कि मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक इस्लामाबाद आने से। कौन सी डेट दी उन्होंने? एंड ऑफ अगस्त। एंड ऑफ अगस्त है, सितंबर का भी कुछ कह रहे हैं वैसे। एंड ऑफ सितंबर तक मैं उनको लिवरेज दे देता हूँ। एंड ऑफ सितंबर तक बताएं डी चौक पे कब जलसा करेंगे। आप मदद करेंगे उनकी तो कर सकेंगे, वरना तो कहाँ उनको इजाज़त मिलती है। नहीं, मैं क्यों मदद करूँगा? जब एक बंदा अगर इंतशार फैलाने की कैपिटल है तो मैं क्या कहूँगा इंतशार फैलाएं आप। तो उन्होंने कहा कि मैं हर किस्म की चीज़ें रुकावटें अबूल करके मैं डी चौक पे जलसा करूँगा, तो मैं एंड ऑफ सितंबर तक उनको डेट देता हूँ कि वो जब भी आना चाहें बता दें, क्योंकि उन्होंने तो बड़े कहा कि मैं बड़ा फोर्सफुल आऊँगा। लेट्स सी। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इल्ज़ाम वो आप पे लगाते हैं, वो कहते हैं कि कुंडी साहब जो हैं वो, उनको देख के ऐसा लगता है जैसे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं और मैं गवर्नर हूँ। वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, वो गवर्नेंस हो, करप्शन हो, लोकल बॉडीज़ हों, तालीम के इशूज़ हों या दीगर इंतज़ामी मामलात हों, वो हर चीज़ पे हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये तासुर भी वैसे उनको जा रहा है कि भाई आप खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव समझते हैं और वो गवर्नर हैं, उनके इख्तियारात महदूद हैं और आपके पास सारे इख्तियारात हैं। तो देखिए, अगर उसको मेरा फोबिया हो चुका है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है, उसका इलाज सिंध के अस्पतालों में, ठीक है, फ्री इलाज। दूसरी बात ये, अगर आज डिबेट आप कर रही हैं, आप फेडरल गवर्नमेंट पे भी क्वेश्चंस करती हैं, ऐसा ही है, आप सिंध पंजाब हुकूमत भी क्वेश्चन करती हैं, आप क्यों करती हैं? आपका ये इख्तियार है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस है या पाकिस्तान है? देखिए, जब मैं चांसलर यूनिवर्सिटीज़ का और 34 में से 26 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर नहीं होंगे तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। वो क्यों नहीं है वैसे? पूछे नहीं से। नहीं, वैसे मैं पूछ रही हूँ। देखिए, जब वाइस चांसलर, एक तो ये हमने इशू सुना था कि केपी की यूनिवर्सिटीज़ में तनख्वाहों के पैसे खत्म हो गए हैं या कुछ इस किस्म का मामला है। बात यह है कि जब चांसलर रिटायर होते हैं, वाइस चांसलर्स, तो उनके 6 महीने पहले एक प्रोसेस शुरू होता है ताकि वो रिटायर हो, रिप्लेसमेंट आ जाए। पिछली जो हुकूमत थी उन्होंने एक सर्च कमेटी होती है, एक प्रोसेस होता है जो कि 5-6 मंथ्स का प्रोसेस है, उन्हें कर लिया। जब वो आखिरी स्टेज पे पहुंच गए, पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाके गलत बयानी से काम लिया कि जी हमने गवर्नर को भेज दिया और चांसलर उन्हें अपॉइंट करने, वो साइन नहीं कर रहे हैं। मैंने आपके पास कुछ नहीं आया? मैंने लेटर भेजा और मैंने अपना बंदा भेजा सुप्रीम कोर्ट में कि गलत बयानी से काम ले, मेरे पास कोई लेटर उनका नहीं है ना कोई। बाद में हफ्ते बाद कहते हैं नहीं, हमने जो है दोबारा से वाइस चांसलर्स को जो है वो हमने एडवर्टाइज करने और करना, उसमें 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का प्रोसेस है, और इतने लायक हैं कि 6 महीने से भी ज़्यादा गुजार लेंगे मुझे इस पे। तो इसका मतलब है कि मुझे भी देखिए, स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, उनकी डिग्रीज के मसले, उनकी डिग्री साइन करनी, किसी ने बाहर जाना है, किसी ने और कुछ करना है। तो ये जो है इस वक्त इस 26 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है। उसके साथ साथ आपने पिछले साल भी 3 अरब रुपया रखा यूनिवर्सिटियों के लिए, इस साल भी 3 अरब रखा आपने। देखिए, बलूचिस्तान जैसे सूबे ने 5 अरब रखे हैं, सिंध ने 7 अरब रखे हैं, और सॉरी पंजाब ने, और सिंध ने 32 अरब रुपये रखे हैं, और आप 3 अरब रुपए मुझे बताएं कि कैसे। अच्छा, इसमें अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उनको वो कहते हैं कि हमें पैसे नहीं दे रहा वफाक, 1.5 खरब रुपए का मकरूज है वफाक। अब आप देखें कि ये लोग तो एक ख्वाब दिखाया था लोगों को कि हमने गवर्नर हाउस को, सीएम हाउस को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को, प्रेसिडेंट हाउस को हमने यूनिवर्सिटी बनानी है, यूनिवर्सिटी बनानी थी, लाइब्रेरी बनानी थी। अब आके उल्टा जो है यूनिवर्सिटी की ज़मीन ही बेचना शुरू कर दी। आप भी कबाइल तो नहीं, पश्तून है, तो आपके आबा अजदाद के घर जो बेटा बेचता है घर का सर्वर, उसको अपने मोहम्मद रवाश में क्या कहा जाता है? तो आप यूनिवर्सिटी की ज़मीनें बेच के यूनिवर्सिटी चलाएंगे, कब तक चलाएंगे? तो ये तो इनका हाल है कि एजुकेशन का इन्होंने इनको तबाह हाल कर दिया। अब फंड्स पे आ जाएं। अब फंड्स देखें, बात ये है कि आप अगर किसी के, मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और आपने मेरे पैसे मेहरबानी करके दे दें, और मैं बोलूँ कि नहीं तुम्हारा कोई और भी पैसे देगा, तो कौन से उस पर आप मतलब पैसे दें? मतलब पहले जो है आप देखें, आपने दलील और दलाइल के साथ जाकर एक केस पेश। आप मुझे बताएं कि 4 साल जब आपकी हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर भी आपका था, सीएम भी आपका था, तो अपना कितना केस लड़े अपने सूबे का? 3 दफ़ा जो 3 जो है NFC अवार्ड्स हुए जो इम्प्लीमेंट हुए, एक मोहतरमा शहीद के दौर में, एक नवाज शरीफ साहब के दौर में, एक प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के दौर में। आप भी 4 साल रहे हैं, आपकी KP की हुकूमत भी आपकी थी, बलूचिस्तान भी आपकी इत्तेहादी थे, पंजाब भी आपकी हुकूमत थी, एक सिंध आपके खिलाफ था ना, बाकी तो सूबे आपके साथ थे। आपने क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कराया? आप वो भी नहीं कर सके NFC अवार्ड। आज आप कहते हैं कि पैसे देने, बिल्कुल अगर पैसे देने तो आप अपना मुकदमा तो बनाए ना, ज़बानी कलामी तो नहीं। आपको उसमें तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं कुंडी साहब, अगर मदद मांगे। मैं अपने सूबे की आवाम के लिए आवाम के लिए कह रही हूं, लेकिन बात यह है कि 1% ऑफ NFC अवार्ड जो हमें प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने एक तोहफा दिया था ऑन वॉर ऑन टेरर पे बढ़ाया था, अगर उसके 650 अरब रुपए किधर खर्च हुए? मुझे अगर IG या पुलिस कहती है कि मेरी तनख्वाहें सबसे कम है पूरे, मेरे पास APCs नहीं है, मेरे पास लैब्स नहीं है, मेरे पास गैजेट्स नहीं है, तो पैसे कहाँ खर्च हुए? मर्जलिस्टी के पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं?
آپ کو حکومت 100 ارب نہیں دے رہی, آپ کو 50 دے رہی ہے, تو آپ کدھر خرچ کر رہے ہیں؟ تو ان پیسوں کو تو پہلے حساب دینا. آپ کہتے ہیں مجھے پیسے دے, اور پیسے بدماشی سے نہیں لیے جاتے, پیسے طریقے سے لیے جائیں. اور اسی لیے تو میٹنگز کرتے ہیں نا آ کے, طریقے سے نہیں, وہ میٹنگ کر کے آپ ادھر, میں نے میٹنگ آپ سے باہر جاؤں گا, میں نے بات کر لی, ان کا کوئی اور بھی مجھے دے گا, تو ایسے تو پیسے نہیں ملتے, پیسے کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے فیصل کریم کنڈی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے گورنر خیبر, اور مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہم دونوں نے آج کی یہ ڈسکشن کی. مجھے جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پہ, وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب پروگرام میں ذکر آج ہونے والی اہم ترین پیش رفت کے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پر ممکنہ اثرات کا. آئی ایس پی آر کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے بعد 3 مزید ریٹائرڈ فوجی افسران کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحویل میں لے لیا گیا. ان 3 افسران میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار, بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم اور کرنل ریٹائرڈ عاصم شامل ہیں. تینوں افسران پر ایک سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان پیغام رسانی کرنے کا الزام ہے. ذرائع کا مزید کہنا یہ ہے کہ گرفتاریاں دونوں ریٹائرڈ بریگیڈیئرز کا تعلق جو ہے وہ چکوال سے ہے, اور دونوں افسران ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی پیغام رسانی اور سہولت کاری میں ملوث تھے. جیل میں قید عمران خان نے بھی فیض حمید کی گرفتاری پر اپنا بھرپور رد عمل دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ایشو فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. عمران خان نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بقول خواجہ آصف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض کا 9 مئی واقعات سے براہ راست تعلق ہے, اور اگر 9 مئی جنرل فیض حمید نے کرایا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. عمران خان نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اچھا ہوا فوج اپنا احتساب کر رہی ہے, مگر پھر احتساب سب کا ہونا چاہیے. فیض حمید سے متعلق عمران خان کا کہنا یہ بھی تھا کہ وہ ہمارا اثاثہ تھے مگر انہیں ضائع کر دیا گیا. میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ فیض حمید کو نہ ہٹائیں, مگر جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹایا تھا. پی ٹی آئی موجودہ صورتحال میں کتنی پریشان ہے اور آنے میں مزید مشکلات کتنی بڑھ سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, سابق صوبائی وزیر اور رکن قومی اسمبلی عاطف خان صاحب. السلام علیکم عاطف صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عاطف صاحب, آپ نے وقت نکالا. شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آج کی ڈیولپمنٹ سے آغاز کرتے ہیں کہ پہلے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی گرفتاری ہوتی ہے, پھر فیض حمید صاحب کی خبر ہم سنتے ہیں, ساتھ میں 3 مزید سابق فوجی افسران کی گرفتاری ہو جاتی ہے. ہاؤ الارمڈ از دی پی ٹی آئی؟ دیکھیں, یہ تو جس طرح آپ نے خود ہی انٹرو میں ذکر کیا کہ ان پہ الزام ہے کہ جنہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی, تو جس طرح خان صاحب نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے, اگر فوج کا اپنا انٹرنل نظام اتنا اچھا ہے وہ کریں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں, وہ اپنا احتساب کریں, جس نے جو غلط کیا ہے اس کا حساب کتاب کریں. لیکن اس کے ساتھ پھر ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے نا. یہ تو چلیں صرف الزام یہ ہے کہ پیغام رسانی کر رہے تھے نا, الزام ہے, صحیح ہے, ابھی ثابت ہونا ہے. ہاں, ابھی ثابت ہونا ہے کہ پیغام دے رہے تھے. تو باقی جو لوگ پہلے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے, جیسے کہ باجوہ صاحب تھے, انہوں نے خود خواجہ آصف نے کہا کہ جی مجھے بلایا اور ہمیں کہا کہ جی اس حکومت کو ہٹا دیتے ہیں اور آپ کو فلانے ٹائم پہ آپ کو پنجاب کی حکومت دے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو فیڈرل گورنمنٹ دے دیتے ہیں. اب وہ یا آج کل جو ہو رہا ہے, تو یہ تو ساری مطلب پھر اگر حساب کتاب کرنا ہے تو پھر ساروں سے کریں نا. ہم یعنی کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پھر باجوہ صاحب کو بھی پکڑیں. دیکھیں, ساروں کو, صرف باجوہ صاحب کو نہیں. اگر یہ الزام کہ صرف پیغام رسانی پہ آپ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, پیغام رسانی وہ والی کہ 9 مئی کروانا ہے اور کون سی جگہوں پہ جانا ہے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن فیض صاحب, بہرحال جو بھی ہے, مطلب فیض صاحب پہ تو پوسٹ ریٹائرمنٹ کا کچھ ہے نا, تو وہ تو پتہ نہیں, جو بھی ہے الزام ابھی ثابت ہونا ہے. جس طرح خان صاحب نے کہا کہ فوج کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن ہم صرف, میں بطور ایک پولیٹیکل ورکر یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے چیزیں ٹھیک کرنی ہے تو پھر ساری ٹھیک کریں. لیکن وہ پکڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ, مطلب آج بھی 3 لوگ پکڑے, ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مزید کوئی اور لوگ پکڑ لیں, یا ہو سکتا ہے باجوہ صاحب تک بات پہنچ جائے. پکڑ لیں, لیکن یہ کہ صرف آج کا نہیں نا, پھر جو پہلے ہوا ہے وہ بھی پکڑ لیں, پھر جو اس کے بعد ہو رہا ہے ان کو بھی پکڑ لیں. اب یہ تو نہیں کہ صرف 1-2 کو یا 3 کو آپ پکڑ لیں, اور جن کا عمران خان سے پیغام رسانی کا ایک الزام ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز سے یا باقی سے بھی ہے. اگر ایک چیز غلط ہے, اگر کوئی لوگ پولیٹیشنز کو میسیجز بھیج رہے ہیں یا اور کوئی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, انوالو ہو رہے ہیں پالیٹکس میں, تو غلط تو وہ بھی ہے, وہ تو ہے غلط, ان سے بھی پھر حساب کتاب ہونا چاہیے.
یعنی کہ آپ کی بات کا اگر میں مطلب یہ سمجھی ہوں, آپ مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط سمجھی ہوں, کہ یہ ساری جو گرفتاریاں ہوئی ہیں بشمول فیض حمید صاحب کے, وہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہوئی ہیں اس موقع پر. دیکھیں ابھی تو آج جو نئی ایک پریس ریلیز آئی ہے, یہ تو آہستہ آہستہ اور بھی آتی رہیں گی, لیکن جو پیغام رسانی کا تھا تو وہ تو عمران خان صاحب کا جو الزام ہے کہ عمران خان صاحب کا اور جنرل فیض کا تھا, تو ظاہری بات ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ لنک کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے, اور وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. مطلب آج کی تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو 1.5 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور یہ نہیں کہ ابھی کوئی ختم ہو گیا ہے, آج بھی جو ہو رہا ہے پنجاب میں آپ حالات دیکھ لیں. مطلب 1.5 سال میں ہم کلیم کرتے ہیں کہ جمہوریت ہے, 1.5 سال میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کو باوجود کہ آپ نے نشان لے لیا, آپ نے اس کے کینڈیڈیٹس کو پکڑ لیا, آپ نے اس کے پروپوزر سیکنڈر کو بھگا کے لے گئے, کاغذ چھینے گئے, نہیں اغوا کیا گیا باقاعدہ پروپوزر سیکنڈرز کو, اور کیمریز پہ آئے, یہ نہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے باوجود کل پارٹی کو 3 کروڑ ووٹ ملے, اس کو اتنی میجورٹی ملی. اگر یہ ریزرو سیٹس کا سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق ہمیں سیٹیں مل جاتی ہیں, 115 بگسٹ پارٹی پارلیمنٹ میں یہ ہو جائے گی. تو اگر اس پارٹی کو آپ ایک جلسہ, مطلب ابھی بھی یہ 14 اگست تھا, آپ نکلے تھے, ہم تو نکلے تھے, ہم تو کے پی میں نکلے تھے, لیکن پنجاب میں اور اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے چلنے پہ پابندی, اس کے بیچنے پہ پابندی. حالانکہ سپریم کورٹ کی کلیئرڈ وہ ہے, کوئی بینڈ آرگنائزیشن تو نہیں, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. تو اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے, اس پارٹی کا آپ جھنڈا نہیں چھوڑتے, اس پارٹی کے لیڈر کی تصویر نہیں چھوڑتے, اس پارٹی کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دیتے, تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اس کا ریزلٹ تو برا ہی نکلے گا. مطلب یہ آپ کتنی پابندیاں لگائیں گے, کب تک لوگوں کو دبا کے رکھیں گے, اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. صحیح ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب نے دیکھا ہے, اس پہ کیا بات ہم کریں. لیکن دوبارہ میں ایک کوئک کوسچن فیض حمید صاحب کے حوالے سے دوبارہ آپ سے یہ پوچھوں گی کہ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ بڑی ڈیفرنٹ ہے ماضی کی سٹیٹمنٹ سے. انہوں نے کہا یہ ہمارا اثاثہ تھے اور ان کو ضائع کرا دیا گیا. کیا کیسے اثاثہ تھے, مطلب وہ کیا ایسا کر رہے تھے کہ خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ ہی واز آر ایسٹ؟ یہ اسپیسیفکلی اگر اس بات کے بارے میں تھوڑا بہت انہوں نے ذکر بھی کیا, لیکن میں نے پہلے بھی جو ان سے سنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کافی عرصے تک ڈی جی آئی ایس آئی رہے تھے. اسی دوران یہ یو ایس کا اور طالبان کا وہ جو تھا ایک ٹائم, اس میں بھی وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو ظاہری بات ہے افغانستان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ایک جو لنک بنتا ہے, تو وہ انٹیلیجنس چیف تھے, ان کے کانٹیکٹس تھے پہلے بھی دونوں سائڈز پہ, بعد میں بھی تھے. تو جو اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا تھا کہ کسی طریقے سے اس کا جو برڈن ہے یا اس کا فال آؤٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر نہ آئے. وہ اس اینگل سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سلسلہ چلتا رہتا تو یہ آج جو آپ دہشت گردی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب افسوس ہوتا ہے اپنے شہیدوں پہ. مطلب نوجوان لڑکے ہیں, ینگ لڑکے ہیں, ابھی ان کی زندگی شروع ہوئی ہے, نئی انہوں نے وردی پہنی ہے, شادی کسی کی ہوئی ہے, کسی کی نہیں ہوئی, کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے, ان کا یہ خیال ہے خان صاحب کا کہ اگر اس وقت اس کو پراپرلی ہینڈل کیا جاتا تو شاید یہ حالات آج اس وقت تک نہ, اس حالات پہ نہ پہنچتے کہ دوبارہ دہشت گردی شروع ہو جاتی. اور افغانستان کے ساتھ دیکھیں, افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے جو اتنا عرصہ, مطلب 30-40 سال سے یہ ہمارے اوپر اس کا, چاہے وہ افغان مہاجرین کا ہے یا کلاشنکوف کا ہے یا باقی جو چیزیں ہیں, وہ ساری ہمارے اوپر وہ چیزیں تو اثرات تو آئے ہیں نا. پھر اسپیشلی کے پی پہ اور بلوچستان پہ وہ تو بہت زیادہ اثرات آئے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت آئی ہے جو کہ ہمیشہ سے پرو پاکستان تھی, پرانی جو گورنمنٹ تھی وہ تو پرو انڈیا تھی, تو اگر یہ پرو پاکستان گورنمنٹ آئی تھی تو ہمیں اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کی کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور الٹا اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیز ساری لنکڈ ہے اس صحیح ہے اس کامنٹ سے. اچھا, کیا خان صاحب کا کسی وقت میں ایسا موڈ تھا واقعی, آپ کو کیا خبریں ملتی تھیں؟ ظاہر ہے جو خان صاحب سوچ رہے ہیں وہ تو آپ وہی سوچ رہے ہیں, ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ کی کیا خبریں تھیں, کیا اطلاعات تھیں؟ وہ کسی موقع پہ فیض صاحب کو چیف بنانا چاہتے تھے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کو ہٹایا اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ میری ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور یہ فیض کو چیف بنا دے گا؟ دیکھیں, اس میں تو اگر ٹیکنیکلی دیکھ لیں تو پرائم منسٹر کے پاس 3 نام آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا 5 آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر اس میں ان کی اگر ایز پرائم منسٹر
اگر وہ کسی کو بہتر سمجھتے ہیں اور وہ لگانا چاہتے ہیں تو ان کا آئینی اور قانونی حق بھی ہے اس میں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کیوں فلانے کو لگا رہے ہیں. یہ نواز شریف نے نہیں لگائے, اس نے میرے خیال میں نواز شریف نے 5 لگائے کہ کتنے لگائے ہیں, میرا خیال ہے تقریباً انہوں نے سارے ہی لگائے ہیں سوائے ایک کے, if I'm not wrong. ٹھیک ہے, تو اگر ان کے خیال میں اشفاق پرویز کیانی صاحب کے علاوہ باقی سارے چیف نواز شریف صاحب نے لگائے. مقصد یہ ہے کہ اگر اس اینگل سے سوچیں تو اگر ان کے خیال میں وہ بہتر تھے تو کوئی اللیگل چیز تو نہیں ہے. اور دوسرا, انہوں نے کبھی ہمارے سامنے تو کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ جی لازمی ان کو بنانا ہے یا اور کسی کو نہیں بنانا. ٹھیک ہے, اب یہ جو حالات بن گئے ہیں وہ تو دیکھیں, میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ آرمی کی طرف سے اگر یہ جو ہر 3 سال بعد ایکسٹینشن کا ٹائم آتا ہے, حالات خراب ہونے لگتے ہیں, ایکسٹینشن ہونی ہے نہیں ہونی, کس نے چیف لگنا ہے, پولیٹیشنز کا اس میں آنا جانا, لوگوں سے ایک لابنگ کرنا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اصولاً, اور وجہ اس کی یہ کہ اگر فوج اتنا اچھا ادارہ ہے, آرگنائز ادارہ ہے, تو پھر اس میں ایک بندے کے آنے سے یا جانے سے تو فرق نہیں پڑنا چاہیے. صحیح بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ ٹینیور اگر فوج یہ سمجھتی ہے یا حکومت یہ سمجھتی ہے یا پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر 3 سال کم ہے آرمی چیف کے لیے, اس کو بڑھا کے اس کو 4 کر لیں, 5 کر لیں, 6 کر لیں. لیکن بات وہی ہے, یہی تو گلے ہیں لوگوں کے آپ سے, عوام کے آپ سے, کہ پھر آپ لوگوں نے ہی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی. دیکھیں, ہم نے تو غلطیاں کی ہیں, میں تو مانتا ہوں ہم نے تو غلطیاں کی ہیں, اور ان غلطیوں پہ میں کہوں کہ نہیں جی غلطیاں ہم نے نہیں کی, تو غلطیاں تو ہم نے کی ہیں. اگر غلطیاں نہ کرتے تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے. غلطیاں تو ہم نے کی, لیکن اصل بات یہ ہے, میں تو نون لیگ والوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار ہم تو ایک دفعہ حکومت میں آئے, 3.5 سال گزارے, ابھی نئے تھے آپ لوگ, نئے تھے. آپ لوگوں کے ساتھ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ ہو گیا ہے, اور آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی, آج بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, مزے کی بات ہے کہ آپ لوگ بھی ان کو سمجھانا نہیں چاہ رہے. ان کو سمجھا لیں, کیا پتہ اس دفعہ سیریسلی ان کو سمجھ آ جائے آپ لوگوں کی حالت دیکھنے کے بعد. وہ میرے خیال میں وہ سمجھنے کے, کیونکہ انہوں نے یہ سختی, ایسی سختی, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ایسی سیریس لیول کی سختی کاٹی ہے کہ خواتین, بچے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی, 2024 میں بھی ہوئی تھی, تو کیا فرق ہو گیا؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ 2018 کی بدقسمتی سے پاکستان کے ہر الیکشن پہ سوال اٹھتا ہے, ہاں جی بالکل اعتراض اٹھتا ہے. لیکن اگر آپ 2018 کو کمپیئر کریں 2024 سے, ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقت بھی موسٹ پاپولر پارٹی پی ٹی آئی تھی, ٹھیک 2018 میں بھی, اور جیت بھی گئی. اب اگر آپ یہ لیول دیکھ لیں, ایک تو دھاندلی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دوسری بات, کیا ان سے نشان لیا گیا تھا جنرل الیکشنز میں؟ کیا ان کے 10-12 ہزار ورکرز اریسٹ ہوئے تھے؟ کیا ان کی پوری لیڈرشپ اریسٹ ہو گئی تھی؟ کیا انہوں نے پریس کانفرنسز کر لی تھی؟ یہ تو برابر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں جی 2024 اور 2018 کے ایک ہی طرح کا ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا, فائنلی عاطف صاحب, ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے. آج حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دے دیا پنجاب کی صدارت سے, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے میری لیڈر تک رسائی نہیں مل رہی ہے. یہ رسائی کا کیا مسئلہ ہے پی ٹی آئی میں؟ وہ شیر افضل مروت ہو گئے, پہلے شہریار افریدی, پھر شاہزانہ گلزار, یہ سارے لوگ کہتے تھے بھائی ہمیں ملنے نہیں دیتے. یہ کیوں اتنا, کون درمیان میں ایسے کھڑا ہوا ہے کہ وہ لیڈران جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں؟ حماد اظہر کی بات ہے, ان کا تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو چھپے ہوئے ہیں, وہ تو باہر نہیں نکل سکتے نا, تو ڈائریکٹ تو رسائی ان کی ہو ہی نہیں سکتی. اب اگر میسیجنگ کی رسائی کا وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا شاید یہ ان کی جن لوگوں کی زیادہ رسائی ہے, یا جو طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ملنا چاہتا ہے وہ ہماری یہ 2-3 لوگ ہیں ان کو بول دیتا ہے کہ جی میں نے ملنا ہے خان صاحب سے, تو وہ پھر لسٹ بھجواتے ہیں, پھر ادھر سے خان صاحب بھی اپروو کرتے ہیں کہ جی, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, اور بہت سے لوگ کورٹ سے آرڈر لے کے پہنچ جاتے ہیں, پھر خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو اس سے ملنا ہی نہیں تھا. یہ کون آ گئے ہیں ویسے ہی, تو کیونکہ صرف 6 بندوں کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے, اور ہفتے میں, ہاں, اور وہ بھی ہفتے میں 1 دفعہ. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بھی اٹھ کے, خان صاحب تو ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں جو کہ پارٹی کے لیے وہ انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں, یا کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو شاید اب حماد اظہر کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ ملنا تو ان کا ظاہری بات ہے امپاسبل تھا. میسیجنگ ان کی کیوں نہیں گئی,
یہ بہرحال پتہ کرنا پڑے گا. یہ بھی پاسبلٹی ثوابی جلسے میں بڑا اعلان کیا تھا کہ ہم جائیں گے اور ہم اڈیالہ کی طرف مارچ کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اس بات پہ جب مشاورت پارٹی میں ہوئی ہو یا ہو رہی ہو تو زیادہ اس کی حمایت نہ کی گئی ہو باقی لیڈران سے. لیکن وی کی ناٹ سے ابھی ہمارے لیے یہ شاید پری میچور ہوگا کہنا. بہت شکریہ ادا کریں گے عاطف خان صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے عاطف خان صاحب کی گفتگو سنی. جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کا بڑا کلیئر موقف سامنے آیا کہ یہ ایک غلطی تھی جو کہ ہمیں بعد میں ریئلائز ہوئی. اور اب پارٹی کی درمیان جو یہ ان فائٹنگ ہو رہی ہے یا جو لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد ہے یا ایک دوسرے کا راستہ کاٹنا ہے, یہ کیا سلسلہ ہے, یہ کہاں تک جائے گا, اور عماد اظہر صاحب نے یہ بات کیوں کی اور انہوں نے کیوں استعفیٰ آج کے دن ٹینڈر کیا, اس حوالے سے ہم آگے آنے والے دنوں میں اس پر کریں گے گفتگو. اب ہم فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو ان کی گرفتاری اور 3 مزید لوگ جو آج گرفتار ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم تجزیہ لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری اور آج 3 مزید ریٹائرڈ فوجی افسران کی گرفتاری کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے, کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اور خطرے کی گھنٹی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے وقت نکالا. اگر ہم اسی معاملے کو آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو فیض حمید صاحب کی اور پھر آج مزید 3 سابق ملٹری افسران کی گرفتاریوں کا معاملہ, کیا یہ ایک ریکٹ ان ارتھ ہونے جا رہا ہے, کس طرف جاتا ہوا آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, کیا یہ مزید آگے بھی چل سکتا ہے, اس میں مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, جو جنرل فیض حمید کے بعد ظاہر ہے ان سے پوچھ گچھ کے بعد کچھ اور لوگوں کے نام آئے ہیں, اور جو میری اپنی اپریہنشن ہے کہ اس کے بعد بھی اور نام آ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ جب یہ 3 آفیسرز کو پوچھ گچھ کی جائے گی, ان سے انویسٹیگیشن کی جائے گی, ان سے ڈیٹیل پوچھی جائے گی, تو یہ اپنے سے ماتحت لوگوں کے نام بھی لیں گے. کیونکہ میرے خیال میں جب ایسی بات ہوتی ہے تو وہ بریگیڈیئر جو ہوتے ہیں نیچرلی ان کے ساتھ دوسری ٹیم اپنی ہوتی ہے اور اس کو یوز کرتے ہوں گے. اس کین بھی جونیئر آفیسر بھی ہو سکتے ہیں اور ادر رینکس کے آفیسر بھی ہو سکتے ہیں. سو آئی تھنک اس کو وی شوڈ ایکسپیکٹ ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں, ان کے خلاف ڈیفینیٹلی پراپر پروسیکیوشن ایویڈنس موجود ہوگی اور اس کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا. کبھی بھی آفیسرز کو اریسٹ نہیں کیا جاتا جب تک ان کے خلاف پراپر پروسیکیوشن ایویڈنس موجود ہو اور وہ ریکنفرم ہوئی ہو, اس کی تمام ڈاکومنٹری, آڈیو, ویڈیو جو بھی موجود ہو سکتی ہیں, اور اس کے بعد اریسٹ کیا گیا. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ بعد از ریٹائرمنٹ جو ڈسپلنری ایکشن ان کے خلاف لیا گیا ہے, ظاہر ہے ان پہ سیاسی سہولت کاری کا بھی الزام ہے اور پولیٹیکل مداخلت کا بھی الزام ہے, ان الزاموں کے حوالے سے جو کارروائی ہوتی ہے فوج کے اندر, یہ فوج کے اندر کتنا ایک سنگین جرم اس کو تصور کیا جاتا ہے رولز کے مطابق, اگر آپ ہمیں بتا سکیں آرمی ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ کوئی بھی لیکن شفا 2 سال کے اندر تو آپ ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے, بین آلویز. صحیح ہے. بٹ دین اگر اس کے اندر آپ ایسی کر رہے ہوں کہ کسی کو پارٹی کو بریف کر رہے ہوں یا ان کو ٹپس دے رہے ہوں وچ از دا کیس انٹرسٹ آف دا آرمی, یا نیشنل سیکورٹی ایشو ہو, یا فوج کے ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہو, تو دے آر انڈربل ٹو لائبل ٹو کم انڈر دس ڈسپلن کیس. جو قومی یہ بے ضابطیاں آ جاتی ہیں, آپ کی پیغام رسانی جو آپ دیکھیں نا, جو جنرل فیض حمید یہ دونوں چکوال کے آفیسر ہیں بریگیڈیئر, اور یہ ان کے ساتھ سارا کام کرتے تھے, ان کے پیغام رسانی کرتے تھے, تو یہ اس کے بعد بھی ان کے نیچے بھی کوئی میجر یا کیپٹن یا صوبیدار یا حوالدار اور ہوں گے جن کے آپریٹ کرتے ہوں گے, تو یہ کافی انرتھ ہوگا, پتہ چلتا جائے گا. لیکن ایک بات دیکھیں کلیئر ہے کہ فوج کا بڑا سخت تگڑا جو ہے نا وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی, خود احتسابی کا عمل ہے, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, چونکہ نام اب جنرل باجوہ کا بھی اس حوالے سے بہت زیادہ سامنے آتا ہے, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کسی سٹیج پر یہ انکوائری ان کی طرف بھی مڑ سکتی ہے, ان سے بھی پوچھ گچھ سوال جواب آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت جنرل فیض جو تھے وہ ان کے انڈر تھے ظاہر ہے؟ مے بی آئی ڈونٹ نو کہ جنرلی کہ واٹ ہیپن چیف حامد صاحب, جنرلی میں نے نہیں دیکھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو بلا کے ان کی جو یہ بات کرے تھی کنفرمیشن ان سے لی جائے کہ کیا اس میں اگر کوئی ایسی وہ بات کرتے ہیں اسے کر سکتے ہیں. بٹ ادروائز آئی ڈونٹ تھنک, آئی ایکسپیکٹ کہ کوئی اور اس قسم کا ایکشن کے خلاف. اچھا, اور بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کورٹ مارشلز اور جو ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں ان میں ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کامن پریکٹس عموماً رہی ہے وہ یہ ہے کہ سزا دینے کے بعد جو ہے خبر جو ہے وہ سامنے آتی ہے کسی بھی افسر کے حوالے سے اگر کوئی اس قسم کا کی کارروائی ہو.
اس معاملے میں ابھی ٹرائل ہی چل رہا ہے اور یہ وہی سٹیج ہے کہ جس میں پوچھ گچھ، سوال جواب، انکوائری، یہ ساری چیز چل رہی ہے. ابھی سزا نہیں ہوئی ہے لیکن خبریں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں میڈیا کے. تو یہ کیس کیا پچھلے کیسز سے مختلف ہے؟ کورٹ مارشل کے مختلف ہے کیسز. اس لیے کہ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کہا تھا کہ ٹاپ سٹی کی انکوائری کرے جس میں ان کے نام آئے تھے. ایک تو وہ انکوائری کی گئی ہے. اس انکوائری میں بھی، اور یاد رکھیں اتنے سینئر آفیسرز کے متعلق اگر یہ ایکشن لی گیا، اٹ از 100% جو ہے نا وہ پروسیکیوشن ایویڈنس موجود ہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد ایز اے ریزلٹ آف دس، جو اتنے سینئر آفیسر جو ہوتے ہیں جب ان کو آپ اریسٹ کرتے ہیں یا وہ ریٹائر ہوتے ہیں اس سینسٹیو اپوائنٹمنٹ سے، تو میں آئی تھنک کہ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ وہ ان کو سرویلنس پہ رکھتے ہوں گے ان آفیسرز کو، تاکہ کوئی ایسی ادروائز جی کسی کے خلاف انکوائری نہ بھی ہو رہی ہو تو بھی ادروائز بھی کچھ تو آفیسرز کو سرویلنس میں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب اب تو یہ انکوائری ٹاپ سٹی سے بہت آگے نکل گئی ہے. اب تو کیس جو مین کیس جو سنائی دے رہا ہے یا سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہے 9 مئی سیاسی سہولت کاری، سیاسی جماعت کے ساتھ تعلقات اور ان کو ایڈوانس، اور اس چیز کی اب زیادہ سیریس جو ہے وہ ان پہ الزامات ہیں. ٹاپ سٹی تو وہ اب پیچھے رہ گیا. بالکل پیچھے رہ گیا، اور اسی لیے سیکنڈ پارٹ میں بڑا کلیئر بتایا گیا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ وہ ایکٹیویٹیز میں تھے which was not good, which is not required, اور اسے conduct on becoming an officer. اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف جناب منیر از ویری اسٹرکٹ. رہتا ہے سے اینی چیف آف آرمی اسٹاف ویری اسٹرکٹ. پھر باقی آپ کے بینکس ہیں، پھر آپ کی یہ اس کے بعد یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، پھر آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کے اسکینڈل اتنے ہوتے ہیں شوگر کے، کہاں گئے اسکینڈل، وہ ویٹ کے اسکینڈل کہاں گئے. تو دے ہیو ٹو آلسو لک انورڈ کہ انہیں اپنا کام کیا کرنا ہے، فوج تو اپنے کام میں کمپرومائز نہیں کرتی ہے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس ایگزامپل فار دیم ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا فار دیم آلسو. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام کا یہیں پر ہوتا ہے اختتام. اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.